अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक मशहूर और बड़े कव्वाल से करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान बरे सग़ीर पाक व हिंद के बड़े कव्वाल संतू खान के पोते और मंजूर हुसैन संतू के बेटे हैं। हमारा आज का प्रोग्राम कव्वाली के नाम है। हमारे आज के मेहमान फ़न कव्वाली का एक बड़ा नाम है आसिफ अली खान संतू साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पहले तो कुछ बातें आपके बचपन के हवाले से हो जाएं। जी जी ज़रूर। आप मुझे बताएं आपकी पैदाइश कहाँ की है? आप जी, मेरी पैदाइश जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में है। लाहौर का एक इलाका है गड़ी शो, जहाँ पे मेरे दादा बिफोर पार्टीशन तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा। तो हम पाकिस्तान उस वक़्त से जब इंडो पाक था, तो उस इलाके में मेरी पैदाइश, वहाँ पे मेरे अब्बू की भी पैदाइश वहाँ की है, गड़ी शो की। तो सर आप लोग 9 बहन भाई? 9 भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, 9 भाई 4 बहनें। 9 भाई 4 बहनें। तो आप सबसे छोटे हैं? मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, मुझसे एक बहन छोटी है। हाँ, तो आप बहुत ज़्यादा लाडले भी होंगे। ज़ाहिर बात है जी, मैं लाडला बहुत ज़्यादा था। तो पर अल्लाह पाक का एहसान है, जब अल्लाह पाक ने मुझे एक ज़िम्मेदारी अता की, तो फिर वो मेरे लाड प्यार के जो दिन थे, फिर वो मेरे मेहनत में गुजर गए, स्ट्रगल में। मुझे नहीं पता चला फिर बचपन किस टाइम गुजर गया। अरे वाह। अच्छा सर, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका घराना कव्वाली से कब से वाबस्ता है? जी, हमारा घराना पिछले 200 साल 200-250 साल से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा परदादा के भी वालिद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कव्वाली करते थे। अच्छा। तो मेरे परदादा का नाम था मियाँ मौला बख्श खान। सही। तो वो ग्वालियर घराने के शिगिर्द थे। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले उनकी वफ़ात उधर ही हो गई थी, अमृतसर में। अच्छा। बेसिकल वो बीकानेर से आए थे। बेसिकल तो हम काफ़ी पीछे, हमारा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है। तो फिर उनकी वफ़ात उधर हो गई। तो फिर मेरे दादा उस्ताद संतू खान साहब जी, वो लाहौर आ गए थे। अच्छा सही। जी। तो मेरे परदादा के जो वालिद थे, उनका नाम था भाग अली खान। सर बड़ी बात है माशाल्लाह, आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद ने मुझे तकरीबन 7-8 नस्लों तक का शजरा याद मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अगर हम चाहते हैं हम तरक्की करें, हम अपने बुज़ुर्गों को याद रखें, अपने मोहसिनों को याद रखें, जिन्होंने हमें इस स्टेज पे बिठा दिया, हमें प्लेट में मिल गया। मेहनत तो उन्होंने की है। लेकिन सर, वो जैसे आपने कहा ना कि आपका बचपन तो कहीं दूर रह गया, और क्योंकि आप पे जिम्मेदारी भारी पड़ गई और आपने माशाल्लाह बखूबी निभाई भी। जी। तो वो प्लेट में रख के नहीं, इनफैक्ट आपको मिला, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। जी, स्ट्रगल तो बहुत करनी पड़ी है जी। आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो जो टाइम था ना, मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग कि मेरे वालिद जो एक्सीडेंट में उनके कुछ, जब बहुत ज़्यादा वो अलील हो गया, उनको चोटें वगैरह लग गई, तो फिर एकदम हमारा ख़ानदानी काम है कव्वाली, हमारा ओढ़ना बिछोड़ना कव्वाली है, बिल्कुल हमारा पैशन भी यही है। हमारा खाना पीना भी यही है। वाह। तो और तो हमारा कोई बिजनेस नहीं था कि हमारी फैक्ट्री चलती है यहाँ। आपका खानदानी काम है? हमारा खानदानी काम है। तो सर आपने अपने वालिद साहब की मौजूदगी में ही? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ, तो फिर वो बिल्कुल वो बेड पे आ गए। 5-6 महीने तो उन्होंने होश नहीं की ना। तो फिर हमारे घर का सारा निज़ाम कुछ ऐसे हो गया कि जैसे, क्योंकि अब्बू के सर पे सब कुछ था। बिल्कुल। बड़े 2 भाई वो माशाल्लाह साथ जाते थे, पर वो जो सीट थी जो पार्टी लीडर की, वो तो अब्बू की थी, वो अब्बा की थी। बिल्कुल। उस दौरान फिर मैं पढ़ता था, मेरे शोल्डर पे मेरा बैग था स्कूल का। सर किस उम्र की बात आप बता रहे हैं? मैं जी उस वक्त मैं शुरू से ना बड़ा एक सेंसिटिव सा बंदा हूँ। अच्छा। मैं बात को बहुत फील करता हूँ। आर्टिस्ट वैसे भी कहते हैं ना, हसास होते हैं। और बाखुदा मैं बहुत फील करता हूँ। मैं कहता हूँ, मुझे सीधी बात कर दो, मुझे कभी धोखा ना देना, मुझे सीधी बात कर दो। तो किसी को भी पसंद नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं बात को बहुत फील करता हूँ। मैं अपने वालिद साहब को जब मैंने चारपाई पे देखा ना, तो मेरी गैरत ने मुझे कहा कि नहीं,
یہ غیرت نہیں ہے. آج ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی میرے والد کی جگہ پہ آ کے بیٹھ کے قوالی کرے تو ہم کھانا کھائیں گے. ہم نے تو بادشاہی دیکھی ہے باپ دادا سے, الحمدللہ ماشاءاللہ, بالکل شکر الحمدللہ, گھر جائیداد زمینیں. تو والد صاحب کے اب 3-4 مہینے میں ہمارے گھر میں یہ کیا ماحول بن گیا. میں نے جب کہا کہ جی میں قوالی کروں گا, سب ہنسنا شروع ہو گئے. بچہ ہے 8-9 سال کا. اچھا 8-9 سال کے تھے آپ اس وقت؟ میرا جذبہ ہے کہ میں نے پھر شروع ہو گیا نا, میں ابو کے لیڈ کیا سب کو, ہاں پوری میں پارٹی کلام کو. شلام یاد کرنے شروع کر. ایون کہ میں تقریباً 13 سال کی عمر میں نے قوالی شروع کر دی تھی. ماشاءاللہ, بڑی بات ہے سر. حالانکہ آپ سے بڑے بھائی بھی تھے سارے مجھ کے سے سارے, 8 بھائی بڑے تھے. وہ چاہتے تو وہ لیڈ کر سکتے تھے. انہوں نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا میرے بھائیوں نے. میرے والد نے پھر وہ جو ان کا ٹائم تھا, میرے والد اتنا روئے. وہ 4 پائی پہ تھے تو میں نے کہا مجھے اب اجازت دیں. میں کہتے میں تمہیں اجازت تو تم شروع کرو. انہوں نے بھی ہاتھ آپ کے سر پہ رکھا. بڑے لوگوں نے کہا جی بچہ ہے ہن تو اگر پریشر آ گیا تو کچھ نہیں, یہ وہ کہتے کوئی بات نہیں. اچھا, ان کو بھی ایک ٹرسٹ تھا آپ پہ, ورنہ یہ واقعی یہ بات ہے جتنی عمر آپ بتا رہے ہیں اپنی, اس میں تو کوئی بھی نہیں یقین کرے گا کہ بچہ, اور جس کے پہلے سے ٹریننگ بھی نہ ہو. جو دعا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے. بے شک, بے شک سر. دعا تقدیر چینج کر دیتی ہے. بے شک, بے شک. دعا کے اندر بڑی پاور ہے, بہت طاقت ہے. بالکل. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جو دعا کام کر جاتی ہے. واہ. وہ دوا نہیں کرتی, وہ دعا کام کر جاتی ہے. بے شک, بے شک. تو دعا اگر بزرگوں کی ہو, بڑوں کی ہو, تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ تو آپ کے ساتھ آپ کے والد صاحب میرے دادا کی, مجھے فرسٹ دعا میرے دادا نے دی تھی. یہ اس ہیپن سے پہلے, اس واقعے سے پہلے ایک دن بات ایک ہوئی تھی تو میرے دادا نے میرے والد صاحب کو کہا کہ یار تیرے بیٹوں میں کوئی نظر نہیں آ رہا. ہاں بالکل. ماشاء اللہ تیرے 9 بیٹے ہیں تو ہمارا خاندان تو ان کو کون آگے لے کے جائے گا. ہاں. میرے والد بھی سوچنے شروع ہو گئے کہ واقعی میرے بیٹوں میں یہ کون میری سیٹ پہ آئے گا. ظاہری بات ہے ایج فیکٹ بھی ہوتا ہے, کل کو بوڑھے بھی ہونا ہے, ایک ریٹائرمنٹ کا ٹائم تو ہے. جی اسی دوران میرے دادا بھی سوچنا شروع ہو گئے, میرے والد, میری دادی بھی, میری والدہ بھی, کہ یہ ایک ہمارا خاندانی کام ہے تو کون کرے گا. گاتے تو سب ہی ہیں ماشاءاللہ, خوبصورت ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سر میں بھی ہیں, اور ایک سیٹ ہوتی ہے نا جو قوالی کی خاص, ایک یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بالکل. بندے کے بس میں مجھے بھی نہیں پتا تھا. ہم سر باقی فیملیز بھی اگر دیکھیں تو ایک ہی ہے جو آگے نام لے کے چل رہا ہے. محفل میں 4 گھنٹے گا لیتا ہوں, میں 10 منٹ زیادہ بول نہیں سکتا ہوں. یہ بس دعا ہے ان کی. بے شک, بے شک. میں روانگی میں 4 گھنٹے کتاب کے بغیر قوالی کرتا ہوں. لوگ دے رہے سنتو بھائی آپ کے سامنے کتاب بھی نہیں ہے. یہ بس اللہ پاک کا احسان ہے. تو سر آپ کو ساری قوالیاں واقعی یاد ہوتی ہیں؟ میرے مرشدوں کا کرم ہے. جی بس ایک بندہ میرے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, وہ تھوڑا بہت مجھے ہنٹ دیتا ہے. جب اس وقت جب میں بہت زیادہ محو ہوتا ہوں, بعض کا آخر انسان ہے, ظاہر سی بات ہے. وہ میرا وہ لڑکا ہوتا ہے پیچھے, وہ مجھے ہنٹ دیتا ہے کہ آپ اب بہت آگے نکل گئے, اس لائن پہ واپس آنا ہے. اچھا تو سر جو کیوں ملتا ہے مجھے, میرے نالج کے لیے ذرا یہ بتائے گا, جو باقی قوال ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ اگر پڑھے ہوتے تو ان کے سامنے مطلب پیپرز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں, وہ ان کو دیکھ کے قوالی پڑھتے ہیں؟ میں نے کبھی بھی پڑھ کے قوالی کر ہی نہیں سکتا. سر آپ تو نہیں کرتے, یہ تو مجھے پتا چل گیا, لیکن باقی جو قوال حضرات ہیں وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں, وہ دیکھ کے یاد نہیں ہوتی ہے, وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں. اپنی روانگی کی بات ہے. اگر میں قوالی پڑھ کے کروں گا مجھ سے پرفارمنس نہیں ہوگی, کیونکہ میں اپنی روح کے ساتھ کرتا ہوں. میں نہیں دیکھتا ہوں کہ مجھے پیسے ہو رہے ہیں یا مجھے بہت سٹیج منی. آپ تو کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں نا. بلیو کرے کہ میں نے کبھی سٹیج منی کی طرف نہیں دیکھا کہ مجھے لوگ پیسوں کی طرف دیکھ کے گاتے ہیں. میرا اپنا ایک روح ہے, میری اپنی ایک سوچ ہے کہ جب کام کرنا ہے تو اس کے اندر پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کے کام کے ساتھ ایمانداری کرو, پھر میرا ایمان ہے انسان کو کمی نہیں آتی. واہ بالکل. تو سر اب کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو قوالی گاتے؟ مجھے جی تقریباً 32 سال ہو گئے. 32 سال ہو گئے. اچھا سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو کتنے کلام یاد ہے, کیونکہ آپ نے کہا آپ کو سارے کے سارے زبانیں یاد ہیں. جی اللہ کا شکر ہے. دیکھیں جی ایک بات ہوتی ہے, ہمارے ایک بزرگوں کا مصفدہ کہتے ہیں ہم اس کو, ایک بزرگوں کے کلام, ایک پوری جائیداد ہے یہ بھی ہماری. بالکل. تو اس میں ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کلام ہیں صوفیہ اکرام کے. سب سے پہلے کیونکہ مجھے گھر سے فارسی ملی, میرے والد ماشاءاللہ انہوں نے ایم اے تک فارسی پڑھی گرامر کے ساتھ. یہ کسی قوال کو شرف حاصل نہیں, اللہ پاک کا شکر ہے. میرے والد بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ ٹی وی ریڈیو سب لوگ واقف ہیں ان سے.
ماشاء اللہ. انہوں نے بہت 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 بڑے آرٹسٹوں کے تلفظ بھی ٹھیک کروائے ہیں. تو مجھے فارسی ان سے ملی الحمدللہ. انہوں نے مجھے بڑا، ان کا فیض ہے، ان کی دعا ہے. میں جس طرح وہ چاہتے میں اس طرح نہیں کر سکا، سیدھی بات ہے. کیونکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. سچ سیدھی بات کرنی چاہیے. اچھا. میں نے کلام یاد کیا، انہوں نے جس طرح مجھے یاد تلفظ کے ساتھ یہ ادائیگی بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ان کا کلام زیر زبر کے ساتھ، زیر زبر شد مد، اس کے اخراج ہوتے ہیں جو فارسی کا جو لفظ بخوبی ہم چمہ تابندہ باشی با ملک دل بری پائندہ باشی منے درویش را کشتی بغمزہ کرم کر دی الہی زندہ باشی. تو یہ ایک لہجہ ہے فارسی، جو فارسی کا ایک ایکسنٹ لہجہ ہے، اردو کا لہجہ ہے، پنجابی کا لہجہ ہے، پوربی کا لہجہ ہے، ہندی کا لہجہ ہے، سرائکی کا لہجہ ہے، اور سارے کلام پڑھتا ہوں میں الحمدللہ. تو سر ابھی تک آپ نے کتنی زبانوں میں پرفارم کر چکے ہیں؟ کافی زبانوں میں، فارسی میں، اردو میں. اردو تو ہماری اپنی زبان ہے بالکل. پنجابی ہے الحمدللہ. پھر سرائکی میں بہت، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن ان کا کلام سرائکی میں. اچھا. ہاں جی. اور بھی جامی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل کس زبان میں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ خوشی ملتی ہے. بعض کہتا ایسا ہوتا ہے کلام کلام ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی زبان میں ہو. جب تک آپ اس کی فیل کو نہیں نہ سمجھیں گے، آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے. یہ تو ہے. اگر یہ موبائل ہے تو اگر اس کا مجھے پتہ نہیں ہے یوز کرنے کا، مجھے نہیں پتہ. مجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں فون آتا ہے اور میں کر لیتا. اس کے اگر مجھے فنکشنز کا پتہ نہیں ہے تو مجھے اس کا پتہ ہی نہیں، ظاہری بات. تو کلام وہی جو آپ اس کو سمجھتا، آپ اس کی فیل کو. تو میں اس کلام کا میں فارسی کا بہت انجوائے کرتا ہوں. فارسی کو، اچھا، فارسی کے کلام کو میں بہت انجوائے کرتا ہوں. ایک غزل مجھے بڑی پسند ہے، چشم مست عجب زلف دراز عجب میں پرست عجب فتنہ تراز عجب. اچھا، تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ قوالی سے دور ہو چکی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ برسوں کی نسبت قوالی کے قریب ہو چکی ہے؟ نہیں جی، میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، میں بھی ینگ ہوں. بالکل بالکل ماشاء اللہ الحمدللہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں مبارکباد اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہماری پود سب قوالی سن رہی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے گا، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے یہ قوالی کے ساتھ کتنا چینج آئے گا ہماری ینگسٹر میں. اچھا، تو سر جب آپ یونیورسٹیز میں ینگسٹرز آپ کے سامنے زیادہ ہوتے ہیں، جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو وہ کس زبان میں زیادہ قوالی کو پسند کرتے ہیں؟ وہ تو بیسیکل آپ کو پتہ تھا، تھوڑی سی ینگسٹر میں مسالے والی قوالی دینی ہوتی ہے. سر وہ کون سی والی ہوتی ہے؟ عشق والی، دل ٹوٹ گئے، دل جڑ گئے، مل گئے، بچھڑ گئے. اچھا. پر جو بیچ میں موسٹلی اس طرح کے بھی ہوتے سننے والے، پر موسٹ بڑے اچھے جو سنجے اسٹوڈنٹ پڑھے. جو ہماری پرانی قوالیاں جو ہماری کلاسکس کا درجہ رکھتی ہیں، میں تو کہتی ہوں وہ والی لوگوں کو پسند زیادہ نہیں آتی ہیں. ظاہری بات ہے، وہ سنتے ہیں، بڑے بڑے اچھے کلام سنتے ہیں. وہ آج میری غزل بڑی مشہور ہے، دل امید توڑا ہے کسی نے، ہاں سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے. جب یہ شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ٹوٹے دل والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ حشش کرتے ہیں، وہ پھر اشارے کرتے ہیں دل امید توڑا ہے کسی نے. تو بات یہ میں آپ قوالی تصوف ہے. قوالی وہ میوزک ہے جس کے اندر ہر صنف ہے. موسیقی کی صنفوں میں جو سب سے مشکل صنف ہے وہ قوالی ہے. قوالی کے اندر راگ بھی ہے، ٹھمری بھی ہے، غزل بھی ہے، سمی کلاسیکل بھی ہے، فوک روک، اس میں سب کچھ ہے. کیونکہ ایک ایسا میوزک ہے اس کو 15-20 لوگ لے کے چلتے ہیں نہ. اس میں ہم اب تو میں بھی یوز کر رہا ہوں ویسٹرن ڈرم، گٹار، کی بورڈ، کیوں ضرورت ہے زمانے کے حساب سے. پر ادروائز جو اس کا اصل جو اس کی بیس ہے وہ باجا طبلہ ہے قوالی کی. اصل جو قوالی لوگ سمجھتے ہیں اگر سنایا ہی جائے تو، پر ایک دم نہیں، کیونکہ ہر خوراک ہر بیدے کے لیے نہیں ہوتی. آپ کو اپنے سامنے آڈینس کو دیکھنے کے بعد اگر ہم ان کو اب ہم بچے ہمارے ڈالڈا کھا رہے ہیں، کوکنگ آئل کھا رہے ہیں، ہم اگر ان کو دیسی گھی ایک دم ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے. تو اس وجہ کہ آہستہ آہستہ ان کو لگاؤ، سلولی. تو بڑا اللہ کا احسان، اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، کہ سرکار شاہ صاحب کا صدقہ، خاص ان کی مہربانی کے
لوگ اب بہت زیادہ قوالی ریسرچ کر رہے ہیں باہر کی یونیورسٹیز کے اندر. بالکل. ہمارے ینگسٹر بہت قوالی کو ڈیپلی سنتے ہیں اب. بالکل. اچھا سر، صوفیزم اور موسیقی کا بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں تو بزرگان دین جو تھے وہ اپنی تبلیغ کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ قوالی جو برسوں پرانا اس کا مقام ہے وہی مقام رکھتی ہے یا اب چینج ہو گیا ہے؟ قوالی وہ میوزک ہے، وہ صرف یہ میوزک نہیں ہے، باجے طبلے بجانا کام نہیں ہے. بالکل. یہ صوفیہ کا بہت بڑا میسج ہوتا ہے. میسیج ہے. بالکل. پاک و ہند میں بزرگان دین نے قوالی کے ذریعے لاکھوں مسلمان کیے، لاکھوں کروڑوں مسلمان کیے. ہمارے انڈو پاک کی یہ تاریخ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ اللہ کے ولیوں نے، اللہ پاک کے ولیوں نے کہ لاکھوں لوگوں، کروڑ لوگوں کو مسلمان کیا. کیونکہ قوالی کو زوال نہیں ہے، ہر کام کو زوال ہے، قوالی کو زوال نہیں. کیوں؟ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو اس کو زوال نہیں ہو سکتا. اللہ نبی پنجتن پاک کے نام سے شروع ہوتا ہے اور صوفیہ کرام پہ ختم ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جس کو کہتے ہیں اپ ڈاؤن آتا ہے. دور ہے نا، دنیا ہے نا، ہم چلتی ہوا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ ہوا ادھر کی ادھر ہی چلو. پر آپ آج دیکھیں قوالی ہر طرف. بالکل. اگر ہم پہلے سر دیکھتے تھے تو شاید یہ مزارات پہ، درگاہوں وغیرہ پہ ہمیں نظر آتی تھی، لیکن اب جیسے آپ نے کہا کہ اب تو اگر کوئی شادی کا فنکشن بھی ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہے، کچھ ہے، اس سے پہلے قوالی نائٹ ضرور ہوتی ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکت ہے. شادی کا آغاز ہی جب اللہ پاک کے نام سے شروع ہوگا، اللہ شروع نہیں ہے، پھر نعت شریف پڑھی جانی ہے، پھر مولا کائنات کا قصیدہ پڑھا جانا ہے، پھر اس کے بعد میرا پیا گھر آیا، صوفیہ کا کلام پڑھ جائے گا، لاسٹ پہ لال میری پت رکھیو بلا جھولے لال. واہ واہ واہ. تو میرا ایمان ہے کہ اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اچھا سر، یوزلی جب آپ لوگ پرفارم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے کلام ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھنے ہوتے ہیں؟ بیسیکل تو جی بعض کا 2-3 کلام میں 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اچھا جی، وہ ایک ہر محفل کا ایک ماحول ہوتا ہے. اچھا. بعض کا تو ہم 2 گھنٹے میں 15 کلام پڑھ لیتے ہیں. وہ اس طرح کے دیکھتے ہیں کہ یار سب شاید فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں. کافی لوگ ہوتے ہیں جن کی فرمائشیں یہ ہمیں رکھنا ہوتا ہے کہ یار ہر بندے کی فرمائش پوری ہو جائے. تو جب کوئی لسنر آپ جیسے یا سننے والے بیٹھے ہوں تو بعض کا 2-3 کلام کے اندر 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں. میرے گھر میں قوالی، میرے باپ دادا قوال، میں الحمدللہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا شاگرد ہوں. میں نے 9 سال ان کے سیکھا. مجھے میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ 8-9 سال میں نے ان کی خدمت میں گزارے ہیں. ان سے سیکھا اور ان سے ان کی دعائیں لی میں نے. میرا بچپن ان کے پاس گزرا ہے. سر کیونکہ آپ نے نصرت فتح علی خان صاحب کا ذکر چھیڑ دیا تو یہ بھی بتائیں ان کی کوئی بہت اچھا یاد واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں. بڑے واقعے جی. میں کیسے استاد تھے وہ؟ مطلب سختی کرتے تھے اسٹوڈنٹس پہ یا نرمی کا رویہ؟ بڑے استاد نصرت فتح علی خان صاحب جی، ان کی کیا بات، میں ان کی کیا مثال دوں. وہ تو ایسی شخصیت تھے کہ وہ درویش تھے. میرا ایمان ہے وہ ولی تھے. واہ. انسان انہوں نے جو کام کر دیا ہے کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے ہمارے میوزک کی، ہمارے فن قوالی کی جو عزت، جو مقام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مثال ہی نہیں، کوئی مثال نہیں ایسی. اور ماشاءاللہ اتنے عروج پہ جانے کے باوجود میں نے جو سنا ہے وہ تو اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ جی. خان صاحب حلیم آدمی تھے، بہت بچوں جیسی، وہ معصوم تھے. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. میرا بھی بچپنا تھا تو میں نے خان صاحب کو دیکھا تو خان صاحب ایسے بالکل نارمل بندے. میں 8-9 سال میری اتنی یادیں، اتنا ٹائم گزرا ان کے قدموں میں میرا. آپ بلیو کریں، لوگ بخوبی واقف ہیں اس چیز سے کہ مجھے انہوں نے کتنا پیار کیا ہے. میں نے ان کی دعائیں لی. کبھی ڈانٹ پڑی؟ نہیں، مجھے سیکھنے میں ہوتا ہے نا. مجھے سیکھنے سے ڈانٹ نہیں پڑی تھی. مجھے ایک دن یاد ہے انہوں نے نا مجھے کہا تھا کہ یار تم نا کل آنا، فلانے دن آ جانا. صحیح ہے. نہ میں کل ہی گیا، نہ میں اس دن ہی گیا. وہ تو ڈانٹ والی بات تھی. مجھے کہتے اوپر بولتے بڑے اچھا تھے پنجابی، یار تو کتنے سے. اچھا. تو آئے نہیں. میں تھی آپ تو کہتے میں تو تینوں ادھر نہ منع کیا تو بات چھوڑ. بس تھوڑا سا مجھے یاد ہے، مجھے انہوں نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں تھا.
ہاں اس کا مطلب آپ ان کے لاڈلے تھے. ہاں جی الحمدللہ. میں ان کے ساتھ ان کا جو لاسٹ ٹور تھا انڈیا کا ان کے ساتھ تھا میں. کچے دھاگے اور پیار ہو گیا, کارتوس, یہ سارا میوزک میرے سامنے کیا خان صاحب نے, میں ان کے ساتھ ہی تھا. اور سر ان سے بڑی کیا درسگاہ ہوگی جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا. ان سے بہت کچھ سیکھا جی, اور سیکھ رہے ہیں ان سے, اور آگے لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو جو سکھایا, جو جو بتایا, آج بھی وہ لوگ ان کی کلام, ان کی قوالیوں کے عاشق ہیں. بالکل سر, ان کی فین فالوئنگ میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی. میں کہتا ہوں مجھے وہ بندہ بتائے کہ کون نہیں نصرت فتح علی خان کون نہیں جانتا ان کو, اور خالی صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے پوری باہر دنیا, ہمارے ملک کو انٹروڈیوس کیا جی, انٹروڈیوس کیا کہ خدا کی قسم کمال میں کہا انداز میں کہتا ریپرزینٹ کیا. ہوں نصرت فتح علی خان صاحب وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے اس پاکستان کو بڑے ملکوں میں دنیا میں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے. کہاں کہاں پہ سر, کہاں پہ جا کتنے کے لوگوں کو مسلمان کر گیا, کیا کیا امریکہ کی ان اسٹیٹوں میں جا کے قوالی کی جہاں پہ پتہ ہی نہیں, جن کو سمجھ بھی نہیں تھی سر, وہ بھی لوگ جھومنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. اور ان کے جیسا میں سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی دوسرا بندہ ہو بھی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا جی. خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں آصف علی سنتو خان صاحب, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ان سے ان کی قوالی پہ بات کی اور نصرت فتح علی خان صاحب پہ بھی بات کی, لیکن اب بریک کے بعد ہمیں ان کے چھوٹے سے پیارے سے بیٹے نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہوں. یہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. جو آپ یہ دیکھیں اس کی ڈریسنگ کو اگر دیکھیں نا, اس نے بالکل خان صاحب کے جیسے کپڑے پہنے ہیں ماشاءاللہ. بس ویسٹ کوٹ پہ سر آپ نے تھوڑی سی ڈیزائننگ جو ہے نا وہ اس کی کم کروائی ہے. یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ بے ایمانی ہو گئی ہے. یہ اس کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے نا. لیکن پاپا کو چاہیے سیم کپڑے بنوائے. اپنی ماں کو کہتا ہے یہ کیا ہے پاپا. اور لیکن سر نے بریک پہ مجھے یہ بتایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میرا لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. ہاں جی, یہ بالکل جی, یہ بالکل مجھے وہ دیکھتا ہے ہر چیز, جو میرے سوٹ ہر چیز کہتا ہے جو آپ کا ہے وہی ہونا چاہیے اور نہیں. اوکے, تو پاپا آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں؟ میں جی ساری باتیں مانتا ہوں جی. اچھا ویورز, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ مجھے یہاں پہ آنے کے بعد خان صاحب کے بارے میں پتہ چلی. سر یہ پتہ چلا کہ آپ کی جو مسز ہے ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے. ہاں جی, اچھی بات نہیں ہے. سر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ دیکھیں نا, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اب میری بیوی جو مجھے بڑا فائدہ رہا اس بات کا. وہ کیسے؟ نہیں سر سننے نہیں, آپ بے دھڑک ہو کے بولیں. میری بیوی کو اب تھوڑی بہت ہی اردو آئی ہے, بالکل وہ انگلش بورن ہے. بچوں کو بھی. اچھا. اب تو یہ ماشاءاللہ ان کو میں نے ادھر ہو گئے تقریباً 6-7 سال ہو گئے یہ شفٹ ہو گئے. اس سے پہلے میں ساؤتھ افریقہ ہی رہا ہوں. میں بچے آتے تھے پاکستان, 2-3 مہینے رہتے تھے, پھر میں ان کو ساؤتھ چھوڑ آتا تھا, کیونکہ میری بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی یہ بھی ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں قرآن. میری وائف بھی قرآن حافظ قرآن ہے, الحاج بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اللہ پاک کا بڑا ہی شکر ہے میرے پہ. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ میرے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں. میرے گھر میں تعلیم جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں مجھے سب سے بڑی دولت ہے. اور یہ خاص میرے مرشد پاک کی دعائیں اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, اللہ پاک کا کرم ہے. اچھا تو سر یہ کچھ دیکھنے والوں کے لیے ذرا بتائیں گے یہ شادی ہوئی کیسے, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ شوگر ہے پاکستان سے نہیں ہے. ہاں جی سر, دیکھیں نا کہ اب کچھ ہمارا کچھ ماحول کچھ اور ہے. میں نے جب شادی کی ساؤتھ افریقہ تو سب میرے خلاف ہو گئے تھے. صرف یوزلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا نا یہاں پہ. ہاں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو دوسری بات سب سے جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آن کیمرہ میں, کہ جو اوورسیز, اب جب کوئی ہمارا بندہ پاکستانی شادی کرتا ہے, اس عورت کو پاکستان میں لا کے سیٹل کرنا اور اس کا سیٹل ہو جانا, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. بالکل, ورنہ تو سر پاکستان آگے کوئی رہ نہیں سکتا. تو الحمدللہ میری وائف کو 6 سال ہو گئے ابھی تک پاکستان سے ساؤتھ افریقہ رہنے کی. آپ بلیو کریں تو یہ مجھ پہ اللہ پاک کا احسان ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جادو آپ نے کیسے چلایا؟ جس طرح سے قوالی کا جادو چلاتے ویسے چلایا؟ واقعی یہ جادو ہی چلا. یہ جادو نہیں ہے جی, ایک اللہ پاک کا کرم ہے. انفارچونیٹلی یہاں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا. پاکستانی رہنے کا یہاں پہ نام نہیں. اور میری وائف کہتی ہے بچے کہتے ہیں ایسٹ از دا ویسٹ, East to West Pakistan is the best. الحمدللہ. تو سر کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے بناتی ہیں؟ ہاں جی, وہ جب ان کا موڈ ہو تو میں. تو وہ پاکستانی کھانے ہوتے ہیں یا باہر کے کھانے؟ وہ میری وائف کو پاکستانی کھانے بہت پسند ہیں, بہت پسند ہیں. اچھا تو وہ کوک بھی کر لیتی ہیں؟ میری وائف کمال جی فش بناتی ہیں اور پرونز. اور میں تو نہیں کھاتا ہوں پرون, سچی بات ہے, کیونکہ مجھے تھوڑا سا
ہاں میں تھوڑی الرجی ہے میں ہاں فش کھاتا ہوں وہ اپنی دوسری میں وہ کھا لیتا ہوں وہ زیادہ نہیں کھاتا ہوں تو وائف میری آلو گوشت بہت اچھا بناتی ہے اور اکنی ہے ایک ان کی ڈش یہ تو ہے میں سمجھتی ہوں سر پاکستان کی قومی ڈش ہے آلو ہاں جی آلو اور جس کو یہ بنانا آ جائے نا کہتے ہیں کہ وہ بہت سگڑ ہے. کہتے ہیں کہ یار آلو گوشت منہ میں پانی آ جاتا تو میرے وائف بناتی جی وہ ان کی زبان میں وہ بیسیکل میمن ہے نا میرے جو سسرال ہیں وہ سب میمن فیملی ہیں. اچھا صحیح. کراچی میں بھی بڑی ان کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے انڈیا میں سر بھی. کراچی والوں کے ہاتھ میں تو بہت ٹیسٹ ہوتا ہے. جی جی تو میرے سسرال والے ساؤتھ افریقہ یہ بیسیکل ہندوستان سے ادھر گئے ہوئے آج سے کچھ 100-150 سال پہلے. اچھا. تو ان کے کھانوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے اور میری جو ساسو ماں ہیں وہ کمال کا ہی کھانا پکاتی ہیں. واہ کمال جو بلیو. سر وہ کھانے کے لیے آپ کو ساؤتھ افریقہ جانا پڑتا ہوگا. نہیں میں کھاتا ہوں جی جب وہ ادھر آتے ہیں ماشاءاللہ میرے ساس سسر آتے ہیں پھر رونق ہی لیدہ ہوتی ہے تو گھر میں پنجابی ساؤتھ افریقن کھانے پکتے ہیں بڑا ایک مذہبی. میرے ساس اور سسر گئے ہیں واپس تو وہ کہتے ہیں ہمارا جانے کو دل ہی نہیں کرتا اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کا کرم ہے. میرے ساس سسر کہتے ہیں کہ زندگی آپ کے ملک میں ہے آپ ہماری بیٹی بڑی خوش ہے الحمدللہ. تو میری وائف کہتی کہ مجھے اتنی میں خوشی مجھے ساؤتھ افریقہ میں بھی نہیں ملی. ماشاءاللہ. تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے میں سمجھتا ہوں اس کا یہاں پہ رہ جانا اور میرے بچوں کی جو وہ تعلیم کر رہی ہے میں اس کا دین نہیں دے تو سکتا. سر آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ میرا بیٹا جی چھوٹا یہ اس سے بڑی بیٹی اس سے بڑی بیٹی دو بیٹیاں. 2 بیٹیاں. بیٹی پڑھتے تھے بیکن ہاؤس میں آج کل میں نے ان کو پرائیویٹ شروع کروایا ہوا گھر میں ہی. اچھا اچھا آن لائن پڑھ رہے ہیں. صحیح. میں آپ کو ملاتا ہوں. سر آپ ایسے بنوانا کیا چاہتے ہیں بچوں کو آپ کیا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ان پہ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے بچوں کو آزادی ہونی چاہیے ان کو جو بننا ہے وہ بنے. چاہیں. بس یہ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے نیک نصیب ہوں. الہی آمین. میری یہ دعا ہے باقی جو مالک بہتر جانتے ہیں. ہاں میرا یہ میری توجہ ہے کہ یہ جتنا چاہے پڑھ لیں. میں نے اپنی وائف کو کہا ہے پڑھائی ان کی جو ایجوکیشن ہے نا اس میں نہیں کمی آنی چاہیے. ہر چیز میں سیکریفائز کروں گا. میں دن رات محنت کر رہا ہوں ان کے لیے کیونکہ ان کی ایجوکیشن ان کا کھانا پینا ان کی جو بیٹھنا اٹھنا ان کا ہر چیز بہترین ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرے خاندان ہمارے جو روایات ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے ادب و احترام بزرگوں کا. تو اللہ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے میرے مرشدوں کی دعائیں ان کی نسبت کے صدقے میں مرشدوں کی کہ میری وائف جو ہے وہ بذات خود بزرگان دین کو بہت مانتے ہیں. وہ بھی اور ان کے والدین بھی. اچھا سر آپ کے پیر و مرشد سید علی احمد شاہ صاحب سید سلمان علی شاہ صاحب سید سلمان ان کا آپ بہت ذکر کرتے ہیں تو سر کیا آپ کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ان کے مرید تھے؟ نہیں جی بیسیکل میرے والد ان کے مرید ہیں. میرے والد کئی اور جگہ پہ مرید تھے. اچھا. پر جو میرے مرشد پاک ہیں ان سے میرے دادا پردادا سے تعلق ہے اس گھرانے سے. اچھا. یہ جو پیری مریدی ہوتی ہے نا اپنا فیضہ جی یہ کچھ اور تعلق ہیں. بالکل. یہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتے. ہر بندے میں نے کہا نا کہ ہر خوراک ہر معدے کے لیے نہیں ہوتی. بالکل صحیح. ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بندے کو اس چیز پہ سٹاپ کر دیتا ہے. جب ہم سوچتے ہیں یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اللہ کے پاس بڑی پاور ہے. ساری پاوریں اللہ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا. تو جو ہو اللہ کے ولی جو اللہ کے دوست ہوں جنہوں نے اللہ پاک کے لیے سب کچھ اپنا قربان کیا ہو اپنا سب کچھ تو اللہ پاک کا فرمان کلام پاک کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو میرا ذکر کر میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا میں تیری زبان بن جاؤں تیری آنکھیں بن جاؤں گا. تو جو ہر چیز اللہ کی راہ میں جو بزرگان دین نے اپنا سب کچھ وقف کیا ہے تو اللہ پھر ان کی کیسے موڑ سکتا ہے. واہ. اچھا سر یہ کوئی ٹرسٹ بھی ہے ان لوگوں کا؟ جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں تو میرے بزرگوں سے ان سے تعلق ہے. صحیح. تو یہ میری خوش نصیبی میرے بچوں کی خوش نصیبی کہ دیکھیں ہمارا میرے مرشدوں کے گھرانے سے کچھ 100 سال سے زیادہ کا تعلق ہے. میرے جو دادا تھے میرے مرشد پاک کے دادا کے حاضری دیتے رہے. استاد سنتو خان صاحب سخی نیاز احمد شاہ صاحب کی حاضری دیتے رہے. اچھا. بدوم علی شریف میں. صحیح. میرے والد منظور حسین سنتو خان صاحب میں جن کا غلام ہوں سید علی احمد شاہ صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرے بابا جان کے سامنے بھی حاضری میرے والد صاحب نے دی.
تو بیت کی جو اس گھر کی جو ہوتی ہے نا نسبت وہ مجھے ملی. یہ بھی میرے ماں باپ کی میں سمجھتا ہوں بڑی دعاؤں میں ایک مجھے دعا ہے کہ مجھے اتنے اچھے مرشد مل گئے جنہوں نے میری رہنمائی کہ اس فیلڈ میں رہ کے فائزہ جی اللہ کا کرم اور مرشدوں کی سرپرستی اور ان کی مہربانی کہ ہماری فیملی میں کوئی نشہ نہیں ہے, کوئی اس طرح کا نہیں, اللہ کا کرم ہے. پان تک بھی ماشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول جو آپ کو پتہ شوبز کے لوگوں کا جو سسٹم ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی خاص کرم نوازی ہے, خاص ان کی کرم نوازی اور ان کی توجہ اور ان کی دست شفقت ہے جو میری دعا ہے ہمیشہ مجھ پہ اور میری اولاد پہ رہے. ہاں, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کچھ بڑے پیچیدہ معاملے ہیں, یہ جو بیت مرشد مرید کچھ اور رشتے ہیں, یہ اللہ کرے لوگوں کو جلدی سمجھ آئے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ہر ایک کو اپنا کوئی نہ کوئی کسی جو اس کو لگے کہ یہ بندہ واقعی بہت ہی اللہ والا, اس کو پیر بنا کے رکھنا چاہیے, اس کی مریدی میں آنا چاہیے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, ایک کانسیپٹ ہے جی پیر مرید. پیر میں آپ کو کیسے لوگوں نے بڑا اس کو غلط لیا ہوا ہے, اور وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ یہ بڑا اس کو بہت کنٹروورشل بھی ہو گیا. جی اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ ہیں ابھی تک اور موجود رہیں گے. تو ہمارے مرشد پاک لاکھوں لوگ آتے ہیں ہمارے مرشد پاک. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کسی قومیت کا یا کسی فرقے کا نہیں ہے, ہمارے ہر فرقے کا بندہ ہمارے مرشدوں کے پاس بیٹھا ہوتا ارے واہ, اور وہ ہر فرقے کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. واہ, بات تو یہ ہے نا, اسلام تو یہ ہے نا, اکٹھا ایک جیسا پیار بانٹتے ہیں کہ ہر ایک کو یہی دعویٰ ہوتا ہے شاید. ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو بندہ فلانے فرقے کا ہے, یہ کیا ادھر کر رہا ہے. تو سرکار اس کو میرے مرشد پاک سید سلمان علی شاہ صاحب اس کو ایک سامنے خود پلیٹ کر رہے کھانے کے لیے, آپ لے عز و انکساری کی حد ہے, کیونکہ اسلام ہے ہی اخلاق ہے. بالکل, تلوار سے اسلام نہیں آیا, بالکل اخلاق کے ساتھ آیا. تو یہی اللہ کے ولیوں کا جو طریقہ کار ہے کہ اخلاق محبت بالکل یہی بانٹا انہوں نے, تو آج تک دنیا ان کے گن گا رہی. تو سر یہ جو ٹرسٹ ہے یہ آپ بتانے لگے؟ جی ٹرسٹ ہمارے مرشدوں کا ٹرسٹ ہے جی, سید فقیر اللہ شاہ ٹرسٹ. اچھا, اس کا میں ایمبیسیڈر بھی ہوں. تو ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے بدوم علی شریف میں. اچھا صحیح, وہاں پہ درگاہ شریف بھی ہمارے بزرگوں کی, اور سید علی احمد شاہ صاحب کے نام پہ ہاسپٹل ہے. تو الحمدللہ وہاں پہ ٹوٹل فری علاج کرتے ہیں, ماشاءاللہ ٹوٹل فری. 10-20 روپے پرچی بھی رکھی تھی کسی دور میں, صحیح, وہ بھی ختم کر وہ بھی ختم گئی. یہ کیا ابھی کوئی نہ کوئی یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل, یہ کیوں, پھر مرشدوں نے کہا یہ کیوں رکھی. واہ, تو الحمدللہ ایلوپیتھک کا بھی, ہاں جی, حکمت کا بھی, ابھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی ارادہ ہے, آگے بڑھانے جی کا بھی, انشاءاللہ باقی بڑھانا. شہروں جی میں بھی. اب ہماری پوری جو توجہ ادھر ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں بھی ٹرسٹ کے لیے شوز کر رہے ہیں اور اوورسیز میں بھی. اس کی جتنی بھی فنڈ ریزنگ ہوگی ہم اپنے ہاسپٹل کے لیے ہم ڈونیٹ کریں گے سب. تو اور اللہ پاک کے کرم سے کافی بہتری ہے, کافی لوگوں کو فائدہ, نہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. میرے مرشدوں کے کرم نوازی سے, ان کی مہربانی سے, اللہ پاک کے احسان سے. وہاں پہ تقریباً اس علاقے میں 75-80% لوگوں کے آئز کا مسئلہ تھا. ہم فری لینس ڈالتے ادھر, فریز ان کے آپریشن, فری گلاسز. الحمدللہ سال میں ہمارے تقریباً 5 سے 6 کیمپ لگتے ہیں. لاہور میں, فیصل آباد میں, پھر ایک علاقہ ہے نظام پورہ پتوں کی, وہاں پہ گاؤں ہے, وہاں پہ گاؤں کے اندر جا کے, پھر فیصل آباد سے آگے ایک جگہ ہے جی مہتا, ادھر بھی, یعنی کہ کافی جگہ پہ پاکستان میں ہمارے جہاں پیر بھائی ہیں وہ وہاں پہ. سر آپ کو پرنس آف قوال بھی کہا جاتا ہے, یہ خطاب آپ کو کب ملا اور کس سے ملا؟ ہاں جی, اللہ پاک کا شکر ہے, مجھے جو ملا اللہ پاک نے عطا کیا. میں نے کبھی شوبتے بازی نہیں کی, میں بہت سمپل آدمی, سادہ بندہ ہوں.
تو مجھے پرنس آف قوالی کا جو خطاب ملا یہ جرمنی سے ملا تھا. ارے واہ ماشاء اللہ. تو اس وقت میں ابھی بھی ینگ ہوں. سر آپ ہمیں بار بار نہ بتائیں, ہمیں بالکل پتہ ہے آپ ینگ ہیں. وہ مجھے نا, میں اس وقت بالکل, یہ بات بھی کوئی 20 سال پہلے کی, تو میں نے نا پرنس کوٹ پہنا ہوا تھا. تو میں سر تب تو آپ بچے ہوں گے 20 سال پہلے تو بالکل. تو بڑا میرا وہ کلر فیئر تو, اور وہ بڑا ایک, تو جہاں پہ شو تھا میرا, وہ سٹی کا نام ہے میونخ, میونچن کہتے ہیں جی. تو میونخ میں شو تھا. تو وہاں کے جو کلچر منسٹر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اسپیچ تھی, ان کی اسپیچ کے بعد ہماری قوالی تھی. اچھا. تو ان کے کلچر کا پروگرام تھا, ڈچ کا. صحیح. تو میں نے ان کے لیے بہت پرفارم کیا جرمن کے لیے. تو میرے پہلے پروموٹر بھی جرمن تھے, ان کا نام تھا پیٹر پنکے. صحیح. تو پھر میری دوسری پروڈکشن وہ پھر میں نے فرینچ کے ساتھ بہت کام بھی تک کر رہا ہوں الحمدللہ. جینز ہاروے اور ایلن اور کافی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں. تو وہاں پہ انہوں نے اسپیچ کر کے وہ بیٹھ گئے. جب میں انٹر ہوا تو میں نے نا ایک بڑا خوبصورت کوٹ پہنا ہوا تھا. اچھا. تو انٹر ہوا تو میری پوری پارٹی کی ڈریسنگ بہت اچھی ہوتی ہے, اللہ کے شکر. سب کے کلر فیئر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بھائی موسٹلی ہم سب بھائی ہیں. اچھا زبردست. اللہ جنت سے کرے میرے والد صاحب بھی تھے محفل. تو جب میں انٹر ہوا تو سارے نا میری ٹیم, ایک ہمارا ہے, میں جب جاتا ہوں سب کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً. صحیح. تو اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے بڑے بھائی بھی میرے ابو بھی, پر میں نے وہ بند کیا کہ اب میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرے. صحیح. میں فیل کرتا ہوں کہ آپ جو بھی ہے مجھ سے بڑے تو ہیں نا. بالکل. وہ جی جب قوالی ہوئی نا تو میں نے کوٹ اتار دیا, ظاہری بات ہے. وہ جب قوالی ہوئی ساری تو پھر وہ جو تھے ان کے منسٹر, انہوں نے کہا میں نے 2 منٹ میں اسپیچ کرنا چاہتا ہوں. اچھا. انہوں نے پھر آ کے میرے لیے اسپیچ کی. اچھا. کہ یہ قوالی جو پرنس ہے, ارے واہ, ان کی اتنی نیٹ اینڈ کلین قوالی, ان کی ڈریس, ان کا بیٹھنا, ان کا گانے کا طریقہ, اور اتنا جذبہ, اور اتنا اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. بڑی بات ہے سر. جن کا کلام میں نے پڑھا تھا تو من میرا بہت سپر ہٹ ہوتا, من کن تو مولا. واہ واہ واہ. وہ اتنا ہٹ گیا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لوگوں کے اوپر ایک وجد کی کیفیت تاری تھی. سر وہ کلام ہی ایسے بالکل جب آپ پورے ہال کے اندر سب لوگ ایک زبان میں علی مولا کہہ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان. تو اس طرح پھر پورے یورپ میں نے ایک پرتگال میں شو کیا, وہاں پہ تقریباً 70,000 لوگ ہیں, وہ یوٹیوب پہ بھی ہے. تو 70,000 اس میں کرسچن بھی اور یہودی بھی ہیں. تو وہ میرے مولا کا نام پکار رہے ہیں ایک زبان میں. واہ. تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں اور مرشد پاک کی دعائیں. انہوں نے پھر یہ مجھے کہا کہ آپ قوالی کے پرنس ہو. باقاعدہ انہوں نے مجھے پھر جو شیلڈ دی تھی اس پہ انہوں نے پھر مجھے وہ باقاعدہ لکھ کے دیا کہ یہ پرنس آف قوال ہے. میرے پاس پڑا وہ سرٹیفکیٹ ان کا, تو اس کے اوپر انہوں نے سرٹیفکیٹ کے اوپر خود دستخط پھر کی کہ پرنس آف آصف علیہ السلام. اچھا سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. اس کا نام جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہے سر, اس کا نام بتا دیں. آپ دعا کریں, انشاءاللہ یہ میرے ساتھ شروع ہوا ہے تو ہمارا یہ سلسلہ نسل در نسل میرے مرشد پاک کے صدقے قوالی کا ہمیشہ جاری و ساری رہے. اب اس کو یہ قوالی کی تعلیم یہ سیکھ رہا ہے, قوالی بھی اور کلاسیکل بھی سیکھ رہا ہے. اور میرے مرشد پاک کا خاص دعا اور نظر کرم ہے ان کی اس کے اوپر, اس سے بہت پیار ہے ان کا ماشاءاللہ. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا قوال بنے گا اور گویہ بھی بنے گا انشاءاللہ. تو ہمارا جو ہماری جو جائیداد تو یہی ہے کہ ہمارا ورثہ آگے تک چلتا. آپ کا ورثہ آگے تک. سر ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. ویورز, آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اور آخر میں آج کل سر کا ایک OST جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے, تو سر میں فرمائش کروں گی کہ آپ وہ ذرا سنا دیں. جی میں 2 لائن سناتا ہوں اس کی. یہ عشق کرے ہے تنگ, خود سے ہے خود کی جنگ, سمجھاؤں کیا اس کو, سمجھے میرے زیادہ اس کو ورڈنگ یہ عشق کرے ہے تنگ, خود سے ہے خود کی جنگ,
سمجھاؤں کیا دل کو وکھرے ہیں اس کے رنگ جب عشق کا پیچا ہو اور دھاگا کچا ہو پھر آگ لگے دل میں واہ تو یار ہی رسوا ہو تو پیار ہی رسوا ہو دل تیرے سنگ ہوا دل ملنگ یارا دل ملنگ ملنگ دل ملنگ ملنگ دل ملنگ ملنگ یارا دل ملنگ ملنگ دل ملنگ دل ملنگ ملنگ یارا دل ملنگ ملنگ دل ملنگ ملنگ دل ملنگ ملنگ یارا زبردست زبردست.